अस्सलाम वालेकुम। निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। तो बार-बार वीडियोज़ में हम लोग कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ख़ैर आप लोग सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन वीडियोज़ को लाइक नहीं करते और कमेंट भी 1-2 के अलावा और कोई नहीं आते। चलो ख़ैर तुहाडी मर्ज़ी, कोई गल नहीं। इंज तो फिर इंज ही सही। अभी हम स्टार्ट करते हैं मोहब्बत हो गई थी उम्मे मरियम की आखिरी किस्त। बहुत उम्दा कहानी। और इस राइटर की ख़ुसूसियत ये है कि ये बहुत डीपली और दिल से लिखती है और इसकी एक-एक लफ्ज़ में एक एहसास जागता है। इसकी शेरो शायरी, इसके अल्फ़ाज़ ये अक्कासी करते हैं किसी के भी इंसान के एहसासात की, उनकी अम, रवैयों की, उनकी मज़ीद अब क्या कहना चाहिए आई डोंट नो इसको एक्सप्लेन करना भी काफ़ी ज़्यादा थोड़ा-सा मुश्किल होता है। ख़ैर स्टार्ट करते हैं। दलदल थी ज़िंदगी की सो धँसता चला गया और अपनी बेबसी पे मैं हँसता चला गया। एक नौबहार हुस्न की आमद से दिल का शहर उजड़ा हुआ दयार था, बसता चला गया। पहले दिखा रहा था मुझे मंज़िलों के ख्वाब, फिर मेरे सामने से वो रास्ता चला गया। मैं रो पड़ा था जिसकी जुदाई को सोचकर, वो शख्स मेरे हाल पे हँसता चला गया। मैं खुद लिपट गया था जिसे दोस्त जानकर, वो सांप की तरह मुझे डसता चला गया। कहाँ झुकाई है हमने जबी खुदा जाने, ख्याल महज है या है यकीन खुदा जाने। दिलों के बीच जो दूरी रवा समझता हो, कहीं है ऐसा खुदा या नहीं खुदा जाने। किसका संग जुड़ा है मेरी अंगूठी में, है किसके हाथ में मेरा नगीं खुदा जाने। खुदाए अर्शे नशीं से मुझे नहीं मतलब, मेरा मिजाज मुरा मेरा दिल नशीं खुदा जाने। कदम कदम पे मुझे सांप मिल रहे हैं तुराब, कहाँ कहाँ है हद आस्तीं खुदा जाने। फिर वो चला गया और वो जो सब्र किए बैठी थी जबर किए बैठी थी, मुंतजिर थी, खुद हार गई। सारा जहां हार गई, समात पथरा गई, अकल थर्रा गई, यकीन कहन हो गया। अलमिया अपनी जगह हनूस था, वो जागी। सकता टूटा तो कोहराम मच जाता। जाने कितना अरसा ये अजियत रही। बाबा और फूफो इसके साथ थे, दुख बांटते, साथ निभाने। दुख जब बांटा जाता ही नहीं था। सब्र, बर्दाश्त, इंतजार, इन सब खूबियों के बावजूद सब कुछ खो डाला। वो वीरान रह गई, उजड़ी बिखरी सी। गिला था कि जाता ना था। क्यों किया ऐसा? जो भी ना कर लेते, मगर इतनी सहूलत से किनारा कशी ना करते। वो इतना जालिम कैसे था? उसे यकीन ना आता था। क्या उसे मुझसे मोहब्बत हो ही ना सकी? दुख सुइयां बनकर चुभने लगता। उसने तो दिल पर जबर करके शादी का फैसला भी कबूल कर लिया। अना का गला घोंटते हर दुख भी सह लिया। लेकिन वो फिर भी ठोकर मार कर चला गया। कहते हैं वक्त सबका मरहम होता है। उसका भी बन गया था। धीरे धीरे सिरकने लगा, बहने लगा। स्कूल में टीचिंग शुरू कर दी। फूफो ने बहुत जोर दिया कि नए सिरे से नई जिंदगी शुरू करो। बुरहान भाई को फूफो ने वापस बुला लिया था, तो बाबा उसे लेने आ गए। वो चुपचाप सी चली आई। यहाँ आकर भी उसमें कोई खास तब्दीली ना आई। चुप रहती तो घंटों चुप रहती। बाबा बोलते रहते, सुने जाती। और फिर खुदा ने उससे ये आखिरी सहारा भी छीन लिया। बाबा भी चले गए। धचका इतना शदीद था कि संभलने में महीनों लग गए। फूफो के बेहद इसरार पर से वापस हमदर्दी उसाना पड़ा, जहाँ राफिया भाभी के तंज ताने उसके मुंतजिर थे, मगर वो नजरअंदाज करती रही। उसने कभी फूफो से इरफान के मुतल्लिक न पूछा, ना ही उन्होंने कभी बताया। वो जब तक वहां रही, वो कभी इस घर में नहीं आया। राब्ता तोड़ चुका था। अलबत्ता उड़ती उड़ती खबर उसके कानों में पड़ी कि उसके यहाँ बेटी पैदा हुई है। इसके गहरे सकूत से वजूद में हलचल तब हुई जब 5 साल बाद उसके आने की खबर मिली। उसे लगा वो फिर जी उठी है। ठहरे पानी में कोई शोर सा बरपा हुआ था और फिर तूफान आ गया। वो अपनी बेटी के साथ आया था। सायरा शायद इस्लामाबाद में ही थी। वो दोबारा नीचे नहीं गई। बस खुदा से अपने गुनाहों की माफी मांगती रही। खाना भी कमरे में आकर खाया। अगले दिन वो उठी तो सब नाश्ता कर चुके थे। वो लेट उठी थी।
फ्रेश होकर नीचे आई तो सन्नाटो ने इस्तकबाल किया। शायद घर पर कोई नहीं था। वो किचन में चली आई। चाय बनाने के लिए पानी रखते सोचों में मगन थी। बालों का ढीला सा जूड़ा बना रखा था। आंखों में नींद का खुमार अभी तक वाजे था। सर में उठती टीसों को दबाती वो पानी उबलने का इंतजार करने लगी। जब गला खंगारने की आवाज पुश्त पर उभरी, पलट कर देखा तो वही था। ट्राउजर्स शर्ट में मलबूस दरवाजे में इब्स्तादा था। खैरत को मुतवज्जा देखते वो एक कदम आगे आया। चाय बना रही हो? वो पूछ रहा था। उसने सर हिला दिया। बोली कुछ नहीं। एक कप मेरे लिए भी बना दो, कहकर रिलैक्स अंदाज में कुर्सी घसीट कर बैठ गया। अब वो तसल्ली से बैठा उसे काम करता देख रहा था। उसने चाय बनाई और एक कप उसके सामने रख दी। अपना कप उठाए बाहर निकलने को थी जब वो बोल पड़ा, बैठ जाए। वो सामने कुर्सी की तरफ इशारा कर रहा था। खिरत ने बैठने से पहले एक लम्हे को सोचा। दोनों आमने सामने बैठे थे। खामोशी का वक्फा गहरा होता गया। उसे कब की गजल पड़ी याद आ गई। घाव गिनते न कभी जख्म शुमारी करते, इश्क में हम भी अगर वक्त गुजारी करते, हो गए धूल तेरे रस्ते में बैठे बैठे, बन गया अक्स तेरा आईना दारी करते। वक्त आया है जुदाई का तो फिर सोचते हैं, तुझको आसाब पे इतना भी ना तारी करते। होते सूरज तो हमेशा तलक होना था, चांद होते तो सितारों पर सवारी करते। आखिरी दाव लगाना नहीं आया हमको, जिंदगी बीत गई खुद को जवारी करते। सायरा कैसी है? खिरत ने एकदम पूछा था। इरफान कदरे हैरान हुआ था। पता नहीं, वो धीरे से कह रहा था। हैरानी भी वाज़ेह थी। चाचा के यहाँ है। वो मक्के किनारे पर उंगली फेरती मध्यम सा पूछ रही थी। इस्लामाबाद में है, वो बता रहा था। साथ नहीं आई? एक और सवाल। हमारी डिवोर्स हो गई है। वो चाय का मग टेबल पर रखते कदरे आगे को झुककर बगौर उसके तासुरात जांचता बोला था। खिरत ने अब की पहली बार नजर उठाकर देखा। हैरत थी। कुछ लम्हे तो बोल ही न सकी। बेयकीनी की कैफियत छटी तो एक तख मुस्कुराहट बिखर गई। तो ये था एक जनूनी मोहब्बत का अंजाम। मैंने अम्मी जान को बताया था। उन्होंने ही वापस आने का हुक्म दिया था। वो मजीद कह रहा था। उन्होंने तो जाने से भी रोका था, खुद को कहने से रोक ना पाई। खिरत ने लाजवाब कर दिया था। वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। दूसरी बड़ी गलती बर्जिस्तगी बेहतरीन थी। वो बोल ही नहीं पाया। सर में दर्द की एक तेज लहर उठी थी। खिरत ने आंखें मीच कर जब्त किया और उठ खड़ी हुई। तुम्हारी चाय, उसने इशारे से बताया। ठंडी हो गई है। वो कहकर रुकी नहीं थी, पलट कर चली गई। वो कितनी ही देर उसकी चाय पर जमती भलाई की तह को देखता रहा। जुदाई में भी शफाफ रहे, साफ शीशे की तरह, उजले जमीरों की तरह। कालगें गिरती हैं वीरान मसाजिद से गुनाहगारों की, दाग उड़ाते हैं फिजाओं में नगर वालों के। लोग मिलते हैं गुनाहों के लिए, हम जुदाई में भी शफाफ रहे। वो जुदाई जो उड़ती है वो जुदाई जो उड़ाती है मजाक, वो जुदाई जो डराती है, शिकस्ता भी किए जाती है, खींच ले जाती है आलूदा बहानों की तरफ। हमने हीले भी किए हैं तो फकत चांद के बहलाने को, रात कुछ देर के सो जाने को। दर्द की ऐसी फजीलत नहीं मानी जो हमें तोड़ के ही रख देती। हम जुदाई में भी शफाफ रहे, साफ पानी की तरह, उजले लिबासों की तरह। हमने हर रंग के दागों से किया है परहेज, वरना तुम कौन सा नजदीक थे जो तुमको गिला करने का मौका मिलता। सारी बातें तो अलग, इतना मगर याद है, ये कोई इतना भी आसान नहीं है, लेकिन हम जुदाई में भी शफाफ रहे। रात ढल रही थी। आसमान काले बादलों से ढका था। दबेज मोटे मोटे बादलों की तह छाई सिर्फ पहला कतरा गिरने की मुंतजिर थी। उसने एक नजर आसमान पर डाली और झूले पर आ बैठी। झूला होले होले हिलने लगा। वो गुमसुम सी थी। फुप्पो की बातें जहन के हर हुलिये में नक्श थी। वो शर्मिंदा है, बेहद, तुमसे माफी मांगना चाहता है, फुप्पो कह रही थी और वो खामोश सी बैठी थी। जानती हूँ बहुत जुल्म किया है उसने, जिंदगी का एक बेहतरीन हिस्सा जाया कर दिया। वो शर्मिंदा हुए जा रही थी। खिरत फिर भी नहीं बोली। तुम जो भी फैसला करोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपके उन्होंने इसकी हिम्मत बंधाई थी।
खिरत की चुप फिर भी नहीं टूटी। कोई साथ आकर बैठा तो वो ख्यालों की दुनिया से बाहर निकल आई। झूला रुक गया था। उसने गर्दन मोड़कर नहीं देखा, पलक झपके सामने देखती रही। लेकिन वो मुतवज्जो था। इसकी साकत पलकों को देख रहा था। अम्मी जान ने बात की तुमसे? वो आज तुम पर आ गया था। खिरत ने वाज़ेह महसूस किया। सर हिला दिया, बोली कुछ नहीं। फिर से खामोशी छा गई। बादल की गरजने की आवाज़ आई और फिर तेज रोशनी का बसेरा हो गया। क्या सोचा तुमने फिर? वो कितना बेसब्रा हो रहा था। वक्त कैसे बदल जाता है। वो जो समझ रही थी कि उसकी जुदाई मार डालेगी, लेकिन वो नहीं मरी। और आज जब वो लौटा था तो कोई खुशकुन एहसास नहीं जागा था। वक्त ने कैसा सितम ढाया था, सर्द कर डाला था। इतना अरसा मैंने सवाई ये सोचने की कुछ नहीं किया कि एक दिन आप पलट कर आएंगे। ये तो सोचा ही नहीं था कि अगर आप माफी के तलबगार हुए तो क्या करूंगी। और अब जब ये मौका आ गया है तो दिल जैसे मुर्दा हो गया है। हर एहसास से आरी, खाली, और बस खाली। वो बोली थी तो बोलती चली गई थी। उसे दिल का हाल सुना रही थी। कितनी अजीब बात थी ना। तुम्हें पता है, जब हिब्बा पैदा हुई थी तो इसकी मासूरी देखकर मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि मैंने एक मासूम का दिल दुखाया था। तभी मैंने कभी बद्दुआ नहीं दी थी। मुझे बड़े ध्यान से सुन रही थी, एकदम बात काट गई। उसने चेहरा चेहरा मोड़कर हैरत ज़दा नजरें इसकी नम आंखों पर जमा दी। वो भी सामने देख रही थी। मैंने कभी नहीं चाहा था कि खुदा आपको बेटी दे, लेकिन ये भी कभी नहीं चाहा था कि एक मासूम को सजा मिले। मैंने आपको कभी बद्दुआ नहीं दी इरफान। इतना सब्र कैसे कर लिया? वो हकदक सा इस्तफसार कर रहा था। सब्र तो आ ही जाता है। वो मशीनी अंदाज में जवाब दे रही थी। नफरत नहीं हुई मुझसे। फिर से सवाल हुआ। नहीं। क्यों? मोहब्बत जो हो गई थी। वो लाजवाब कर गई। माफ कर दोगी? लहजा पुर उम्मीद था। नहीं। साफ इनकार कर गई थी। अगर मैं माफी मांग लूं तब भी नहीं। नहीं। वो कितनी कठोर लग रही थी। फिरत प्लीज। वो मुल्तजी हुआ। नहीं करूंगी। वो अड़ गई थी। फिर इतना इंतजार क्यों किया? मोहब्बत ने मुंतजिर ही रखा। अजीब मंतक थी। अब नहीं है। क्या? मोहब्बत है तो फिर? बड़ा गहरा वक्फा आया था। काश आपको पहले मुझसे मोहब्बत हो गई होती। वो कहकर उठ गई। इसका रुख कमरे की जानिब था। वो चलती हुई एक मूरत लग रही थी। वो उठकर पीछे नहीं गया। इसके लफ्जों में अटक गया। काश आपको पहले मुझसे मोहब्बत हो गई होती। काश। इसके जुमले में कितना कर्ब था, उसने अपने दिल पर महसूस किया। वो इसके कर्ब का अंदाजा कर सकता था। वो उसे रोकना चाह रहा था, हाथ पकड़कर वापस बिठा लेना चाहता था। पहले ही बहुत वक्त जाया कर दिया था। मोहब्बत हो गई थी। इसके कानों में फिर से आवाज गूंजी। वो इसे बताना चाहता था कि मोहब्बत तो इरफान हमदानी को भी हो गई थी। अब नहीं, 5 बरस पहले। लेकिन इजहार करना नहीं आया था। बता नहीं पाया था। खुद भी अंगारों पर जला था, उसे भी जलाया था। अना के खोल से निकल ना पाया था। कैसा मलाल उतरा था, जो जां गजीं था, दिल रकीदता था। नहीं, अब नहीं। मुझे उसे इस अज़ियत से निकालना है। मुझे उसे मनाना है। मुझे उसे बताना है कि इरफान हमदानी को भी खिरत हसान से मोहब्बत हो गई थी। वो फैसला करता उठा था और उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। बहुत सी बेसबब बातें फ़कत तमहीद होती हैं, जो अक्सर तुमसे कहता हूँ। सुनो, सर्दी बहुत है ना? नया मौसम तो अच्छा है। चलो अच्छा, मैं चलता हूँ। दोबारा फिर मिलेंगे। ये सारी बेसबब बातें फ़कत तमहीद होती हैं। और इस तमहीद में जाना, गुज़र जाते हैं सब लम्हे, गुज़र जाते हैं जब लम्हे, तो फिर मैं सोचता हूँ कि ज़रा-सी बात ही तो है, तुम्हें जल्दी से कह दूँगा, मुझे तुमसे मोहब्बत है। रात सिरकती जा रही थी। बादल बरसकर जा चुके थे। नरम फुआर पत्तों में जज़्ब होने लगी थी। बहुत देर तक यूं ही खड़ी भीगती रात में बारिश की बजती पाज़ेब सुनती रही। आज दिल खाली था। नज़रें जिस इंतज़ार की उम्मीद में जलती थीं, अब वीरान थीं। हर एहसास से आ रही थी और दिल, जो मोहब्बत का नासूर बनकर फोड़े की तरह दुखता था, बिल्कुल बेजान होता जा रहा था। इसने सांस अंतर को खींची तो तकलीफ से महसूस हुई। यकदम कमरे में घुटन बढ़ गई थी। ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी।
وہ سینہ مسلتے اٹھ کر ٹیبل تک گئی، چند ہمیں لگائے مطلوبہ کاغذ ڈھونڈ کر اسے ہاتھ میں دباتی وہ کھڑکی کے پاس چلی آئی۔ اگر یہ سزا ہے تو ختم ہونی چاہیے میرے اللہ، رحم کر دے۔ وہ اللہ سے گزارش کر رہی تھی۔ چاند نظروں کے بالکل سامنے تھا مگر دھند کے پار۔ اس نے پلکیں جھپک کر دھند کو ہٹانا چاہا لیکن وہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ قدم لڑکھڑائے تھے۔ وہ گھٹنوں کے بل گری، جسم سے جان جلتی نکلتی محسوس ہوئی۔ سامنے بابا کھڑے دکھائی دیے اور وہ اس کی طرف دیکھتے مسکرا رہے تھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر چھونا چاہا پر فاصلہ زیادہ تھا کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ سینے میں بڑھتی جلن اور سر سے اٹھتی ٹیسیں اسے نڈھال کر رہی تھیں۔ کمرے میں صرف ایک لیمپ چل رہا تھا، جس کی روشنی میں کمرے کی ہر چیز کے سائے لمبے ہو کر ساری فضا کو سوگوار بنا رہے تھے۔ وہ شاید روئی تھی یا رو رہی تھی اور یوں ہی روئے جا رہی تھی، یہاں تک کہ اس کا سر ایک طرف کو ڈھلک گیا۔ لیمپ چلتا رہا، آتش دان بھی چل رہا تھا، مگر وہ بجھ گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ سب جل رہے تھے۔ کوئی تیزی سے اندر آیا تھا اور اس کے ساخت وجود کو دیکھ کر تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ خیرت، کیا ہوا تمہیں خیرت؟ آنکھیں کھولو۔ وہ اس کے چہرہ تھپتھپاتا وحشت زدہ ہو گیا تھا۔ وہ تو اسے بتانے آیا تھا، منانے آیا تھا، لمحوں کی بات تو تھی۔ کیا سے کیا ہو گیا؟ اس کے چہرے پر غم کے ساتھ دکھ اور بے یقینی کے رنگ آ رہے تھے۔ آنکھوں میں تحیر و وحشت اور اس کے کھو جانے کا خوف گہرا ہوتا چلا گیا۔ اس نے خوف کا غلبہ اتنا شدید تھا کہ اس نے نفس بھی ٹٹول کر نہ دیکھی اور اسے باہوں میں بھر کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ کسی رنجش کو ہوا دو کہ میں زندہ ہوں ابھی، مجھ کو احساس دلا دو کہ میں زندہ ہوں ابھی، میرے رکنے سے میری سانسیں بھی رک جائیں گی، فاصلے اور بڑھا دو کہ میں زندہ ہوں ابھی، زہر پینے کی عادت تھی زمانے کو، اب کوئی اور دوا دو کہ میں زندہ ہوں ابھی، چلتی راہوں میں یوں ہی آنکھ لگی ہے فاقر، بھیڑ لوگوں کی ہٹا دو کہ میں زندہ ہوں ابھی۔ عرفان ہمدانی نے زندگی میں کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کیا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک مجھے ہمیشہ ایک الگ مقام ملتا رہا، اسکول، کالج اور پھر یونیورسٹی میں بھی۔ ایک ذہین طالب علم ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی وجیح شخصیت کے باعث سب کی نظروں میں ممتاز رہا تھا۔ سائرہ سے میری دوستی یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔ ہم دونوں ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ ماموزاد ہونے کے ناطے میں اس کا خیال رکھتا تھا اور پھر کب یہ دوستی آگے بڑھی مجھے کچھ پتہ نہ چلا۔ سائرہ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ناز و ادا کی بھی مالکہ تھی۔ اسے بخوبی اندازہ تھا کہ مردوں کے اپنے جال میں کیسے پھنسانا ہے۔ یونیورسٹی ختم ہونے کے بعد پریکٹیکل لائف شروع ہوئی، تبھی ہم دونوں کی روٹین میں کوئی فرق نہ آیا۔ سائرہ کے ہی اصرار پر میں نے امی جان سے بات کی تھی۔ امی جان کو سائرہ کچھ خاص پسند نہ تھی، لیکن انہوں نے کھل کر اظہار نہ کیا۔ میں جانتا تھا کہ ان کی پہلی ترجیح خیرت حسان تھی، میرے بڑے ماموں کی اکلوتی بیٹی۔ مجھے اس سے خاص چڑ تھی۔ وہ عام سے شکل و صورت کی نکچڑی لڑکی تھی، کسی کزن کو خاطر میں نہ لاتی تھی۔ مجھے ہرگز کبھی اندازہ نہ ہوا تھا کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے، نہ ہی کوئی اشارہ ملا تھا۔ ٹھڑکا تو تب جب امی جان نے مجھے ماموں کی طرف سے لائے گئے پروپوزل کا بتایا۔ ایسا ممکن نہیں ہے امی، میں جھٹ سے بولا تھا۔ جانتی تھی، تبھی انہیں کوئی آس نہیں دلائی میں نے۔ انہوں نے ناگواری سے کہا تھا، وہ کتنے ہی دن مجھ سے صحیح سے بات نہیں کر رہی تھی۔ یہ ان کی ناراضگی کا اندازہ تھا۔ مجھے ماں سے بے حد لگاؤ تھا، لیکن اس معاملے میں بے بس تھا۔ سائرہ کے علاوہ میں کسی کا بھی سوچ نہیں سکتا تھا۔ امی کے انکار نے مجھے مطمئن کر دیا۔ میں قدرے ریلیکس ہو گیا۔ خیرت کے ساتھ شادی تو کسی صورت گوارا نہ تھی، لیکن اس اطمینان کے سمندر میں پہلا پتھر تب پڑا جب ماموں میرے آفس آئے۔ میں حیران ہوا، لیکن ادب میں کمی نہ آنے دی۔ آئیے ماموں، بیٹھیے۔ وہ پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے ان کی خاموشی پر انہونی کا احساس ہوا۔ وہ بے حد صدمے کے عالم میں لگ رہے تھے۔ آنکھیں بجھی بجھی سی تھیں، شکستہ دل اور پریشان حال تھے۔ بتائیں تو صحیح کیا ہوا ہے ماموں جان؟ میں بےتاب ہوا تھا، اور پھر جو کچھ سننے کو ملا تھا بےتابی لمحوں میں ہوا ہوئی تھی۔ پہلے شوق سے سنبھلنے کے بعد جگہ حیرانی نے لے لی۔ میں اتنا بے یقین ہوا تھا کہ اپنے سامنے ان کے جڑے ہاتھوں کو تکتا چلا گیا۔ وہ مجھ سے اپنی بیٹی کے لیے بھیک مانگنے آئے تھے، اس کا من پسند کھلونا لینے آئے تھے۔ میں انہیں لٹا نہیں سکا تھا، چاہ کر بھی نہیں۔ شاید مخالفت کے باوجود انکار نہیں کر سکا تھا۔ مجھے ماموں سے ہمدردی ہوئی تھی اور اسی ہمدردی میں نے اتنا بڑا فیصلہ کر دیا، اور جب احساس ہوا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ سائرہ نے سنا تو چیخ پڑی۔ میری مجبوری کو سمجھو، میں اسے منانا آیا تھا، سمجھا رہا تھا۔
کیا مجبوری ہے؟ ایسا کون سا رشتہ ہے تمہارا اس سے کہ تمہیں اس کی فکر ہونے لگی؟ وہ سمجھنے پر آمادہ نہ ہوئی تھی۔ ماموں آئے تھے، سائرہ اور اور میں انہیں نامراد لوٹا نہ سکا۔ بس یہ بس ہے تمہارے لیے؟ وہ بے یقین ہوئی تھی۔ وہ شادی کر رہا تھا اور اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑاتی اٹھ گئی۔ مجھے بتاؤ عرفان ہمدانی، اگر تمہیں یونیورسٹی یوں ہی بے بس ہونا تھا تو مجھے اتنا آگے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ رہانسی ہو رہی تھی، آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ مجھے ایک دم ندامت نے آن گھیرا۔ سائرہ سے میری محبت شدت اختیار کر چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا برداشت سے باہر ہو گیا۔ جو جگہ تمہاری ہے وہ کسی کی نہیں ہو سکتی، یقین رکھو مجھ پر۔ میں نے ہاتھ کھینچ کر واپس اپنے برابر بٹھا لیا، نرمی سے آنسو پوروں پر چنتا سمجھانے لگا۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتی، کندھے پر سر رکھ کر سسک پڑی۔ امی جان کو میری ہاں کا پتہ چلا تو خوشی سے نہال ہو گئی۔ جلد از جلد شادی کی تاریخ دے ڈالی۔ جوں وقت قریب آتا جا رہا تھا مجھے اپنی جلد بازی پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ سائرہ کو تو میں نے مطمئن کر دیا تھا لیکن خود مضطرب ہو گیا تھا۔ تبھی اس اضطراب میں نے خیرت کو کال کی تھی۔ بیل مسلسل ہوتی رہی، دوسری طرف سے جواب موصول نہ ہوا۔ میں نے جھنجھلا کر کال کاٹ دی لیکن کچھ ہی دیر میں دوسری طرف سے کال آنے لگی۔ مجھے بہترین حل سوجھا تھا۔ میں اسے ڈرا دھمکا کر اس سے شادی سے باز رکھ سکتا تھا اور پھر میں نے یوں ہی کیا تھا۔ لیکن دوسری جانب سے جس عزم و استقلال کا مظاہرہ کیا گیا وہ مجھے شوق میں مبتلا کر گیا۔ وہ کتنی نڈر ثابت ہوئی تھی۔ اسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ شادی کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ پرواہ تھی تو بس اپنی ضد کی۔ میری نظر میں خیرت کی محبت محض ایک ضد تھی۔ اسی وقت میں نے ٹھان لیا کہ اسے ایسی سزا دوں گا کہ وہ خود چھوڑ جائے۔ اتنا زج کروں گا کہ بھاگنے پر مجبور ہو جائے۔ سائرہ کے ساتھ میری محبت اتنی طوفانی تھی کہ میں درمیان میں آنے والے کو مزہ چکھانے پر تل گیا۔ حالانکہ میں بہت سلجھی طبیعت کا انسان تھا۔ زندگی میں اتنا شدت پسند کبھی نہیں ہوا تھا جتنا اب ہو رہا تھا، اور پھر میں نے جیسا سوچا تھا ویسا ہی کیا۔ شادی کی رات میں نکاح کے بعد سائرہ کے پاس گیا تھا۔ وہ دکھی تھی، میرے ساتھ کی متمنی تھی۔ کیسے اکیلا چھوڑتا؟ رات گئے جب واپس آیا تو امی جان میرے انتظار میں ہی بیٹھی تھی۔ ان کی خفا خفا سی نظریں ہی بتانے کو کافی تھی کہ وہ کس قدر ناراض ہے۔ کمرے کا دروازہ کھول کر جب میں اندر داخل ہوا تو وہ سامنے ہی عروسی لباس میں باہیں پھیلائے جھومنے میں مصروف تھی۔ مجھے تاؤ آیا تھا جس کا اظہار میں نے زوردار طریقے سے دروازہ بند کر کے کیا۔ مقصد اسے چونکانا تھا۔ وہ چونکی بھی اور پلٹی بھی۔ مجھے دیکھ کر طمانینت سے مسکرانے لگی۔ مجھے لگا وہ اپنی فتح پر سرشار ہے۔ میں خواہ چڑ گیا۔ اس کی ہر کہی بات جھوٹ لگ رہی تھی۔ اس کا بڑھایا ہوا ہاتھ بے دردی سے جھٹک ڈالا۔ ذات کی توہین کر دی۔ بہت کچھ جتا دیا۔ اس کی حیثیت، مقام، مرتبہ۔ وہ گنگ ہی تو ہو گئی تھی۔ اسے وارن کرتا پلٹ کر میں اسٹڈی میں چلا گیا۔ میرا اسٹڈی روم کافی وسیع تھا۔ میرا ارادہ وہیں قیام کرنے تھا جب تک وہ چلی نہ جاتی۔ مجھے یقین تھا ایسے رویے کے بعد وہ کچھ دن میں اس کی محبت کا بھوت اتر جائے گا اور وہ بھاگ جائے گی۔ صبح جب میں کمرے میں آیا تو یہ توقع تھی کہ وہ کمرے سے جا چکی ہوگی۔ اس کی ذات سے اتنی الجھن تھی کہ اس کی موجودگی بھی گوارا نہ تھی، مگر وہ وہیں موجود تھی۔ میں نظر انداز کرتے آگے بڑھنے لگا مگر وہ روک گئی تھی۔ وہ بہت اپنائیت بھرے انداز میں مخاطب تھی۔ مجھے تاؤ آنے لگا، تبھی سخت انداز اختیار کر گیا۔ لیٹ می کلیئر یو ون تھنگ مسز، میرے دل و ذہن میں جو آئیڈل کی تصور ہے نا، اس میں آپ کسی طور پر بھی فٹ نہیں آتی، کم از کم شکل و صورت کے ساتھ تو بالکل نہیں۔ المختصر کہ آپ جو مرضی کر لیں، آپ میرے دل تک رسائی حاصل کرنے میں مکمل ناکام رہیں گی۔ لہٰذا بیکار کی کوششیں چھوڑیں اور مجھ سے ہم کلام ہونے سے گریز برتیں، یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ میں طنز کر کے پرسکون ہو گیا تھا۔ اس کی ذات کے پرخچے اڑانے میں کتنا لطف آیا تھا مجھے۔ عجیب سے اطمینان نے گھیر لیا تھا۔ اب مجھے یقین تھا وہ یقیناً غصہ ہوگی، لڑے گی، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ وہ مسکرا رہی تھی، پھر سے مسکرا رہی تھی۔ اس کی ڈٹائی پر غصے سے کھولتا میں واش روم میں گھس گیا، اور پھر ایسا ہی ہونے لگا۔ وہ میری اتنی بے رخی کے باوجود خدمت میں جتی رہتی اور بدلے کی توقع بھی نہ رکھتی۔ تمہیں کیسے بتاؤں میں کیوں نہ شاد رہتا ہوں، میں کیوں برباد رہتا ہوں۔ میرے دستے تمنا پر لکھی تحریر ہو جانا، پہنچ سے دور خوابوں کی تم ہی تعبیر ہو جانا، مگر جو فاصلے تقدیر نے ماتھے پہ لکھے ہیں، مقدر کی اسی تحریر کے باعث میں خود پر جبر کرتا ہوں، گلہ شکوہ نہیں کرتا، مسلسل
صبر کرتا ہوں۔ تمہیں کیسے بتاؤں کہ جب میں صبر کرتا ہوں، زبین مصلحت میں آرزو کو دفن کرتا ہوں، فلک سے ٹوٹ کر جیسے سمندر میں بکھرتا ہوں۔ میں کیسے صبر کرتا ہوں، میں کیسے جبر کرتا ہوں۔ سنو، ان چاہتوں کو عشق کی پہچان دینا، جنوں کی آخری حد کا عنوان دیتا۔ سنو، میں مان دیتا ہوں یقین تم کو دلانے کو۔ یہ اس دن کی بات ہے جب وہ مجھے بابا کے گھر جانے کے لیے منانے آئی تھی، لیکن مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ میں نے صاف منع کیا تھا۔ وہ قدرے مایوس ہوئی، رنگ بھی پھیکا پڑ گیا، البتہ رستے سے نہیں ہٹی۔ کتنی آس اور امید سے اس نے کہا تھا، آپ کیوں نہیں کرتے مجھ سے محبت؟ لفظ ایسے پرتاثیر اور لہجہ ایسا آس زدہ تھا کہ میں اندر سے ہل گیا۔ تہ در تہ جمی برف پگھلی تھی۔ پہلی بار میرے دل کو کچھ ہوا تھا، مگر جلد ہی میں اس ٹرامے سے باہر نکل آیا اور اسے جتایا، یا شاید خود کو، کہ وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں اترتا سکوت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ رو رہی تھی، جس کی مجھے خواہش تھی، وہ آج پوری ہوئی تھی۔ وہ کمزور پڑی تھی، لیکن جانے کیوں میں دیکھ نہیں پایا۔ تبھی تیزی سے باہر آ گیا اور پھر آنے والے وقت نے ثابت کر دیا کہ وہ کتنی ڈھیٹ ثابت ہوئی تھی۔ بے عزت ہونے کے باوجود بددل نہ ہوئی، سخت جواب تک نہ دیتی۔ کبھی کبھی تو میں حیران ہو جاتا کہ اس سے زیادہ خود پر، محض اسے اذیت دینے کو میں کتنی پلاننگ کرتا تھا۔ اسے اپنی زندگی سے نکالنا چاہتا تھا، اور اتنا ہی اسے سوچے جاتا تھا، اس کی حرکتوں کو، اس کی یاد سے زیادہ آنکھوں کو، اور سب سے بڑھ کر اس کی مسکراہٹ کو۔ اسی کی وجہ سے میں سائرہ کو بھی ٹائم نہیں دے پا رہا تھا۔ مجھے جھنجھلاہٹ ہونے لگی۔ اسی دوران دوستوں کا چھوٹا سا گیٹ ٹوگیدر تھا۔ امی جان کا اصرار ہوا کہ خیرت کو ساتھ لے جاؤ۔ بادل نخواستہ حامی بھر ڈالی۔ وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو اچھی لگ رہی تھی۔ خوشی اس کے چہرے پر جھلک رہی تھی، بچوں جیسی معصوم خوشی۔ میرا دل مچا تھا اس وقت۔ مجھے اپنے ہی دل پر غصہ آیا۔ وہ میرے حواسوں پر سوار ہو گئی تھی۔ اتنے دنوں کی جھنجھلاہٹ اور غصہ میں نے اسی وقت نکال دیا تھا۔ میں کنٹرول نہیں کر سکا تھا، اور جو منہ میں آیا بول دیا۔ حملہ شدید تھا۔ وہ سسک پڑی تھی اور میرا دل مزید سلگ گیا۔ پتہ نہیں میں کیا چاہ رہا تھا، نہ اسے خوش دے پا رہا تھا، نہ دکھ میں۔ اس دن میں نے اس کی عزت نفس پر وار کیا تھا، لیکن سکون مجھے بھی نہیں آیا تھا۔ میں جب دوست کے گھر پہنچا تو وہاں سائرہ بھی موجود تھی۔ نیم اوریاں بازو اور مختصر کپڑوں کے ساتھ وہ مجھے تیش دلا گئی تھی۔ غصے کی یہ غار اتنی تھی کہ میں جگہ کا خیال بھی نہ رکھ سکا اور اس پر الٹ پڑا، بے نقط سنا ڈالی۔ اسے سخت سنا کر میں رکا نہیں تھا۔ واپس آ کر اسٹڈی میں بند ہو گیا۔ جانے کس بات کا غم منا رہا تھا، یہ میں خود بھی نہیں جانتا تھا۔ بہار رت میں اجاڑ رستے، تکا کرو گے تو رو پڑو گے۔ کسی سے ملنے کو جب بھی محسن سجا کرو گے تو رو پڑو گے۔ تمہارے وعدوں نے یار مجھ کو تباہ کیا ہے کچھ اس طرح سے، کہ زندگی میں جو پھر کسی سے دغا کرو گے تو رو پڑو گے۔ میں جانتا ہوں میری محبت اجاڑ دے گی تمہیں بھی ایسے، کہ چاند راتوں میں اب کسی سے ملا کرو گے تو رو پڑو گے۔ برستی بارش میں یاد رکھنا، تمہیں ستائیں گی میری آنکھیں، کسی ولی کے مزار پہ جب دعا کرو گے تو رو پڑو گے۔ اگلے دن آفس میں سائرہ اندھم کی۔ وہ کل کے لیے پوچھ گچھ کر رہی تھی، دھونس جما کر پوچھ رہی تھی۔ مجھے اس کا انداز اچھا نہ لگا۔ خیرت ویسے بات نہ کرتی تھی۔ میں نامحسوس انداز میں موازنہ کر رہا تھا۔ تم بدل گئے ہو، پہلے تم نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ وہ گلا کر رہی تھی ہمیشہ کی طرح۔ مجھے پھر سے خیرت یاد آئی۔ میں نے تمہیں 1000 بار بتایا ہے کہ مجھے ایسی ڈریسنگ نہیں پسند۔ ناگواری ابھی میرے لہجے سے جھلک رہی تھی۔ یہ تم خود سے نہیں بول رہی، یہ خیرت کی زبان ہے۔ وہ خود کو بہت نیک پارسا سمجھتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ پورا لباس پہن کر وہ پاک باز بن جائے گی۔ وہ شاکی ہو کر زہر اگلنے لگی تھی۔ مجھے پھر سے برا لگا تھا۔ شٹ اپ، تم اسے کیوں درمیان میں لا رہی ہو؟ میں بے ساختہ ٹوٹ گیا۔ کیونکہ وہ ہمارے درمیان ہے، اسے تم لائے ہو ہمارے درمیان۔ سوچو، اگر وہ تمہیں پھانسنے کے لیے اتنا آگے جا سکتی ہے تو جب اسے تم سے بہتر کوئی ملے گا تب وہ تمہیں بھی چھوڑ جائے گی۔ وہ کہہ رہی تھی اور میں اسٹل ہو گیا تھا۔ وہ ایسی نہیں ہے۔ میرے منہ سے خود بہت پھسلا تھا۔ خود پر جتنی حیرت ہوتی کم تھی۔ اچھا تو چلو آزما لو اسے، وہ چیلنج کر رہی تھی، اور پھر میں نے اسے آزمایا تھا۔ اسد میرا دوست نہیں تھا،
बिज़नेस पार्टनर था। वो एक रंगीन फ़ितरत का इंसान था। तभी मैं उसे घर लाया था। अलबत्ता नज़रें चौकस थीं। वो खाने के दौरान बार-बार उसे देखता रहा। वो नज़रें झुकाए रही। मुझे गुस्सा आया, वो कोई रिएक्शन क्यों नहीं दे रही थी? मुझे लगा वो मुझसे शिकायत करेगी, लेकिन उसने नहीं की। वो मेरा दोस्त होता तो शायद ऐसा नहीं सोचता, लेकिन अब मैं चाहता था कि वो ऐसा रिएक्शन दे। जब इसकी तरफ से कोई सख्त रद्द-अमल नहीं आया तो मुझे गुस्सा आया। इसी तैश में आके मैंने उसे सुना डाली थी। वो बार-बार वजह पूछ रही थी। मैंने उसके किरदार की धज्जियाँ उड़ाई थी। मैं हद से निकल रहा था। महज़ उसे यहाँ से निकालना चाहता था। अगर वो नहीं गई, तो मैं यूँ ही बदहवास रहूँगा। मैं उसे अपने हवासों से उतार फेंकना चाहता था। इसके सब्र पर ज़रब लगाकर तोड़ना चाहता था। तभी मैंने हर हद पार कर दी और ये पहली बार था कि वो बर्दाश्त ना कर पाई थी। चीख पड़ी थी, हाथ तक उठा गई थी। वो जो खामोशी से सुने जाती थी, अब बोली थी तब मेरे 14 तबक रोशन कर गई। वो खामोश हुई तो मुझे होश आया। चेहरे पर हल्की सी जलन का एहसास हुआ मगर बुरा नहीं लगा। पता नहीं क्यों? वो मुझे बुज़दिल कह रही थी। मैं बताना नहीं चाहता था। महज़ खुद की बर्तरी साबित करने और खामोश करवाने को एक आखिरी वार किया था जो ख़ासा जानदार था। वो साकत हुई, फिर बेयकीन और आखिर में ढह गई। मेरा दिल मुतमईन हो गया, करार आ गया। मैं उसे पस्त ही तो देखना चाहता था। वो रोई थी, बुलंद आवाज़ में। कितनी ही देर तक इसकी हिचकियाँ स्टडी में सुनाई देती रही। मुझे भी चैन न आ रहा था। पशेमानी हद से बढ़ी तो मैं उठकर कमरे में आ गया। वो सो गई थी, पलकों पर नमी मौजूद थी। दिल फिर से बेईमानी पर उतर आया। दहाइयाँ देने लग गया। मुझे कोसने लगा। मैं शिकस्ता सी चाल चलता बेड पर उसके करीब आ बैठा। तुम्हें ज़िद है कि मैं कह दूँ। मुझे ज़िद है कि तुम कह दो। मुझे तुमसे मोहब्बत हो। कहो, मुझे तुमसे मोहब्बत है। नहीं ये जानते दोनों, मोहब्बत कब भला मोहताज है लफ्ज़ों की, बातों की। मोहब्बत तो हमारी धड़कनों के साज़ में शामिल, सुरीले गीत की मानिंद। मोहब्बत याद की देवी, जो तन्हा रात को अक्सर उतर आती है आँखों में। मोहब्बत मुस्कुराहट है, हँसी नाज़ुक से होंठों में। मोहब्बत संदली हाथों की नाज़ुक लर्ज़िशों में है। मोहब्बत सोच की गहराइयों से फूटती खुशबू, हमेशा साथ रहती है। मोहब्बत आँख में पलता वो पुरस्रार जज़्बा है, जिसे अब तक नहीं कोई समझ पाया। ना इसकी कोई सूरत है, ना इसका कोई पैमाना। ढके अल्फाज में इसका इज़हार बहुत होता है। कुछ ऐसे ही कि जैसे अब तहे दिल से तो हम दोनों बहुत इकरार करते हैं, मगर फिर भी न जाने क्यों तुम्हें ज़िद है मैं कह दूँ। मुझे ज़िद है कि तुम कह दो। मुझे तुमसे मोहब्बत है। कहो, मुझसे मोहब्बत है। मेरा दिल मुझे हरा रहा था और दिमाग अपनी अना पर ज़ोर दे रहा था। मैं अपने इरादों से डगमगा रहा था, डावाडोल हो रहा था। मैंने हाथ बढ़ाकर इसकी पलकों को छुआ था। कोई जुम्बिश ना हुई, वो पुरसुकून थी और मैं बेसुकून। क्यों थी इतनी बेसुकूनी? एक तरफ दिल था जो चाहता था इसकी सज़ा ख़त्म कर दे, दूसरी तरफ दिमाग जो झुकने पर तैयार ना था। और फिर सायरा, हाँ, सायरा मेरी पहली मोहब्बत। मैं ऐसे मकाम पर खड़ा खड़ा था जहाँ मुझे फ़ैसला करना था, अपने सुकून के लिए। और फिर फ़ैसला हो गया था। दिल हार गया था, बल्कि हारा नहीं था, मैंने उसकी ज़ुबान खींच ली थी, थपकी देकर सुला डाला था। दिमाग की सुन ली थी, हर अना जीत गई थी और अना के साथ सायरा भी। मुझे माफ़ कर देना खैरत इरफ़ान, मैं तुम्हारा साथ ना दे सका। मेरी अना का पलड़ा बहुत भारी है, चाहकर भी मैं तुम्हें चुन नहीं पाया। मैं शर्मिंदा था। इसका नींद का फ़ायदा उठाते मैंने माफ़ी भी माँग डाली थी कि ऐसा इसके सामने तो मुमकिन न था। मैंने सायरा को बताया, तो वो खुशी से उछल पड़ी, लेकिन मैं मुस्कुरा भी ना पाया। क्यों था मैं इस मकाम पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था। क्यों दिल इतना खामोश हो रहा था। फ़िरत ने सुना तो कैसी तड़पती हुई आई थी। मेरा दिल भी डगमगा गया था। मुझे लगा आज अगर वो ज़िद पर उतरी तो शायद मेरा फ़ैसला बदल डालेगी। मैं भी यही चाह रहा था कि वो आए और आगे बढ़कर अपना हर्ष समझकर झपटते छीने झपटे, लेकिन मुझे किसी और का ना होने दे। मैं सिर्फ़ इसके बढ़ने का मुंतज़िर था, लेकिन मेरा इंतज़ार, इंतज़ार ही रहा।
وہ خاموشی سے پلٹ گئی تھی، بغیر لڑے جھگڑے، بغیر کوسے۔ میں نے فائل اٹھا کر سامنے دیوار پر دے ماری، سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ سکون تو اب بھی نہ آیا تھا۔ کل میرا نکاح تھا۔ میں سادگی سے نکاح کر رہا تھا، حالانکہ سائرہ ایسا نہ چاہتی تھی، لیکن چونکہ اس کا بھائی ملک سے باہر تھا تو اس نے بھی زیادہ زور نہ دیا۔ میں اپنی اسٹڈی میں ہی تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں سمجھ گیا کون تھا۔ میں نے جلدی سے فون کان سے لگایا اور خوشگواری سے ہنسنے لگا کہ میں جانتا تھا کہ وہ اندر آ چکی ہے اور مجھے ہی دیکھ رہی ہے۔ جانے کیوں میں نے یہ حرکت کی تھی؟ محض اسے جلانے کو؟ لیکن جلدی اس ڈرامے بازی سے اکتا گیا۔ اپنے بچپنے پہ تاؤ آیا تو فون بند کر دیا اور لہجہ سخت بناتا اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ زرد رنگت لیے کھڑی تھی۔ بولے محترمہ۔ میں مسکرایا تھا، دل سے۔ مجھے یقین تھا وہ روکنے آئی ہے۔ اسی لمحے دل نے کہا اگر وہ روکے تو رک جانا، اور آج میں نے مان بھی لیا تھا، دل کی سن لی تھی، لیکن اس کے لفظوں نے میری خام خیالی کی عمارت کو زمین بوس کر دیا۔ وہ مجھے آزادی دے رہی تھی، شادی کے لیے اجازت دے رہی تھی۔ میرے ماتھے پر شکنیں پڑی، اس لیے میں شدت سے جی چاہا کہ اٹھ کر ایک تھپڑ لگاؤں، لیکن صبر کر گیا، جبر کر گیا۔ وہ میرا کمرہ خالی کر گئی تھی، اسی رات چھوڑ گئی تھی، اور پھر وہ مجھے نظر نہ آئی۔ جانے کہاں گم ہو گئی تھی، کسی سے پوچھ بھی نہ سکا۔ سائرہ کی زبان ہی معلوم ہوا کہ وہ اپنے باپ کے گھر چلی گئی ہے، شاید ہمیشہ کے لیے۔ دل ایک دم خالی ہو گیا، تو اس کی محبت کو مات ہو گئی تھی۔ وہ جو کہتی تھی کبھی نہیں ہاروں گی، ہار گئی تھی۔ وہ جو ہمہ وقت میری خدمت میں پیش پیش رہتی تھی، ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتی، ہر ضرورت کا خیال رکھتی، ایک دم جب غائب ہوئی تو خلا چھوڑ گئی۔ مجھے لگا کچھ ادھورا رہ گیا۔ وہ چلی گئی تھی اور سکون ابھی نہیں آیا تھا۔ اگر یہ کہہ تو میرے بغیر نہیں گزارا تو میں تمہارا، یا اس پہ مبنی کوئی تاثر، کوئی اشارہ، تو میں تمہارا۔ غرور پرور، انا کا مالک، کچھ اس طرح کے ہے نام میرے، مگر قسم سے جو تم نے ایک نام بھی پکارا تو میں تمہارا۔ تم اپنی شرطوں پر کھیل کھیلو، میں جیسے چاہوں لگاؤں بازی۔ اگر میں جیتا تو تم ہو میرے، اگر میں ہارا تو میں تمہارا۔ تمہارا عاشق، تمہارا مخلص، تمہارا ساتھی، تمہارا اپنا۔ رہا نہ ان میں کوئی دنیا میں، جب تمہارا تو میں تمہارا۔ تمہارا ہونے کے فیصلے کو میں اپنی قسمت پہ چھوڑتا ہوں۔ اگر مقدر کا کوئی ٹوٹا کبھی ستارہ تو میں تمہارا۔ یہ کس پہ تعویذ کر رہے ہو؟ یہ کس کو پانے کے ہیں وظیفے؟ تمام چھوڑو بس ایک کر لو جو استخارہ تو میں تمہارا۔ نکاح ہو گیا تھا، بھلے دل راضی نہ تھا، البتہ دماغ کی مراد بار آئی تھی۔ دونوں خاموش تھے، پر سکون نہیں تھا۔ اسی سکون کی خاطر میں گھر سے باہر رہنے لگا تھا۔ سائرہ کو آؤٹنگ کا خبر تھا، وہ گھر پر رہنا پسند ہی نہیں کرتی تھی، اور اسی بات پر ہمارا پہلا جھگڑا ہو گیا۔ مجھے دکھ ہو رہا، سائرہ بالکل بھی ویسی نہیں تھی جیسے سوچا تھا۔ اس دن میں نے آفس سے چھٹی کی تھی، امی جان کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا تھا۔ ذہنی تھکن اتنی تھی کہ سکون میسر ہی نہ آتا تھا۔ جانے کہ وہ مجھے بھلائے بھولتی نہیں تھی۔ سائرہ میرا کوئی کام خود نہ کرتی تھی، مجھے ہر قدم پر اس کی یاد آتی۔ ابھی جب میں سوچوں میں مگن تھا تبھی سائرہ کے چیخنے پر میں باہر آیا تو جیسے ساکت ہو گیا۔ خیرت موجود تھی تو وہ واپس آ گئی تھی، میں اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ سائرہ تو جیسے پس منظر میں چلی گئی تھی۔ جلد ہی خود کو سنبھالتا میں سائرہ کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ مجھے بتا رہی تھی، لیکن میں تو پرسکون کھڑی خیرت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ کیوں آئی تھی؟ میں پوچھنا چاہتا تھا، لیکن وہ مجھے نہیں دیکھ رہی تھی۔ مجھے غصہ آیا، مجھے اپنی بے اختیاری پر تاؤ آیا۔ تبھی سائرہ کو منظر سے ہٹاتا کمرے میں آ کر بھی میں یہی سوچتا رہا، اگر وہ یہاں رہی تو مجھے سکون کیسے ملے گا؟ اس کے ہوتے ہوئے دل بے قرار، بے تاب ہی رہے گا۔ لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ یہ گھر چھوڑ جائے۔ میں اسے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، ساتھ بھی نہیں رہنا چاہ رہا تھا۔ تبھی میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ مجبوراً سائرہ کو بھی لے کے جانا پڑا۔ مجھے یاد تھا ماں کا دل دکھایا تھا، وہ بے حد خفا تھی اور میں نے خفا ہی چھوڑایا تھا۔ میرے جانے سے پہلے وہ آئی تھی، میرے قدموں میں بیٹھی مجھے روک رہی تھی، اور میں کمزور پڑ رہا تھا۔ فیصلہ پھر سے ڈگمگا رہا تھا۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا وہ کتنی طاقتور تھی کہ مجھے بے اختیار کر دیتی تھی، اور کچھ بعید نہ تھا کہ میں رک بھی جاتا اگر وہ یہ کہتی تھی
کہ میری خاطر رک جائے، لیکن اس نے ایسا کچھ بھی نہ کہا۔ وہ صرف امی جان کا حوالہ دے رہی تھی اور میں اس کی وجہ سے ہی جا رہا تھا۔ سکون پھر بھی نہیں تھا اور ہاتھ خود سے بڑھانے کو وہ تیار نہ تھا۔ وقت گزرتا رہا، میں پلٹنے کی ہمت نہ کر سکا۔ بہت تیری کوشش کی کہ بیٹی کو لے کر واپس چلا جاؤں، لیکن ہمت نہیں ہوئی۔ اسلام آباد آ کر سائرہ کی بدتمیزیاں بڑھ گئیں۔ میری ماں نے صحیح کہا تھا، وہ گھر پر ٹکنے والی عورت نہ تھی، گھر بسانے والی نہ تھی۔ میری ماں کا فیصلہ بہترین تھا، میں ہی نہ سمجھ نکلا۔ وہ اولاد نہیں چاہتی تھی، تبھی حبا کی پیدائش کے بعد اس نے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ روز روز کے جھگڑوں سے میں بھی تنگ تھا، لمحہ نہیں لگایا فیصلہ کرنے میں۔ ویسے بھی اس کی محبت تو خیرت کے آتے ہی دم توڑ چکی تھی، وہ تو بس ایک ہتھیار تھی خیرت کو جلانے کا۔ میرے دل میں اس کے لیے کوئی جذبہ تک نہ بچا تھا، سر سے بوجھ کی طرح اتار پھینکا۔ پہلی بار یہ فیصلہ مجھے سکون دے گیا تھا۔ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ زندگی تیری زلفوں کی نرم چھاؤں میں گزرنے پاتی تو شاداب بھی ہو سکتی تھی۔ یہ تیرگی جو میری زیست کا مقدر ہے، تیری نظر کی شعاؤں میں کھو بھی سکتی تھی۔ عجب نہ تھا کہ میں بے گانا عالم ہو جاؤں، تیرے جمال کی رعنائیوں میں کھو رہتا۔ تیرا گداز بدن، تیری نیم باز آنکھیں، انہیں حسین فسانوں میں محو ہو رہتا۔ پکارتی مجھے جب یہ تلخیاں زمانے کی، تیرے لبوں سے حلاوت کے گھونٹ پی لیتا۔ حیات چیختی پھرتی برہنہ سر اور میں گھنیری زلفوں کے سائے میں چھپ کے جی لیتا۔ مگر یہ ہو نہ سکا، اور اب یہ عالم ہے کہ تو نہیں، تیرا غم، تیری جستجو بھی نہیں۔ گزر رہی ہے کچھ اس طرح زندگی جیسے اسے کسی کے سہارے کی آرزو بھی نہیں۔ زمانے بھر کے دکھوں کو لگا چکا ہوں گلے، گزر رہا ہوں کچھ انجانی راہ گزاروں سے۔ محیب سائے میری سمت بڑھتے آتے ہیں، حیات و موت کے پرہول خارزاروں میں۔ نہ کوئی جادو منزل، نہ روشنی کا سراغ، بھٹک رہی ہے خلاؤں میں زندگی میری۔ انہی خلاؤں میں رہ جاؤں گا کبھی کھور کر۔ میں جانتا ہوں کہ میری ہم نفس، مگر یوں ہی۔ ہبا 2 سال کی ہو چکی تھی جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ چلنے پھرنے کی صلاحیت سے محروم بچی ہے۔ وہ اسپیشل بچی تھی۔ یہ خبر ایک دھماکے کی طرح میرے سر پر گری۔ میں قسمت کی ستم ظریفی پر بھونچکا رہ گیا۔ کیسا وار ہوا تھا، جھٹکے سے سنبھلا تو اپنی زیادتیاں یاد آئیں۔ اس نے ایک معصوم کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ زیادتی کی تھی، اس نے تو صرف محبت کی تھی۔ کیا برا تھا اگر اس نے اسے پانے کی جتن کر ڈالے، اپنی جان تک داؤ پر لگا دی؟ وہ پھر بھی معتبر نہیں ہوئی۔ ایک ایک واقعہ ذہن میں گردش کرتا تو راتوں کی نیند اڑ جاتی۔ کاش وہ اسے آسانی سے اپنے دل میں جگہ دے دیتا، اس رشتے کو ایک موقع دے دیتا تو ایسا کبھی نہ ہوتا۔ وہ اپنوں سے اتنا دور تنہا نہ ہوتا۔ بیٹی کے علاج کے لیے وہ امریکہ چلا آیا۔ 3 سال اس نے وہیں گزارے تھے، مگر کوئی بہتری نہ آئی۔ تب میں نے فیصلہ کیا تھا، پہلی بار ایسا فیصلہ جس میں دماغ سے زیادہ دل کی سنی تھی۔ پہلی بار دل کی سنی تھی اور لگا تھا برسوں پرانا بوجھ اتر گیا۔ میں ہر فکر سے آزاد ہو گیا، بس ایک رکاوٹ تھی، مجھے خیرت سے معافی مانگنی تھی۔ بھلے ہاتھ جوڑتا، مجھے اس کی معافی چاہیے تھی۔ ذہن و دل سے تو وہ کبھی جدا نہ ہوئی تھی، لیکن اب میں اپنی اور اس کی زندگی کو مزید ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے یاد آیا تھا، جب تک آپ یہاں پہ ہیں میں کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا، اور اگر کبھی پلٹنا پڑ گیا تو سمجھنا عرفان ہمدانی ہار گیا اور خیرت عرفان کی محبت جیت گئی۔ اور جیت تو وہ بہت پہلے کی گئی تھی، بس میں ہی جھٹلاتا رہا تھا۔ لیکن آج میں ماننا چاہتا تھا کہ مجھے بھی محبت ہو گئی تھی، خیرت عرفان سے محبت ہو گئی تھی۔ اب کہ میں پلٹنا چاہتا تھا اپنے لیے، حبا کے لیے اور سب سے بڑھ کر خیرت کے لیے، میں واپس آیا تو ماں بے قراری سے لپٹ گئی۔ میں بھی رو دیا تھا، کتنا ظالم تھا ان محبتوں کو چھوڑ کر خاک چھانتا رہا۔ مجھے خود پر غصہ آیا، پھر نسلیں متلاشی انداز میں کسی کو ڈھونڈنے لگی، حالانکہ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ مجھے یہاں ملے گی۔ 5 سال ایک طویل عرصہ تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح میری امیدوں پر پانی پھرتی وہ سیڑھیاں اترتی دکھائی دی۔ آج بھی مسکرا رہی تھی، ایک آسودہ سی مسکراہٹ میرے بھی لبوں پر پھیل گئی۔ میں اس سے حال چال پوچھ رہا تھا جبکہ نظریں اس سے ہٹنے کو تیار ہی نہ تھی۔
وہ کمزور ہو گئی تھی، میں نے اندازہ لگایا تھا۔ اندر کی طرف بڑھتے بھی میں اسی کو سوچ رہا تھا۔ وہ شام کو کھانے پر نہیں آئی۔ میرا دل چاہا اسے بلاوا بھیجوں مگر جھجک آڑے آ گئی۔ سونے سے پہلے میں اس کے کمرے کی طرف چلا آیا۔ کتنی ہی دیر دروازے پر کھڑا رہا مگر ہمت نہیں ہوئی کہ ہاتھ اٹھا کر نوک کرتا۔ پھر الٹے قدموں واپس ہو لیا۔ اگلے دن میں لیٹ اٹھا تھا۔ ہبا امی کے کمرے میں ہی تھی۔ میں ان سے مل کر ہبا کو پیار کرتا کچن کی طرف آیا تو وہ مجھے وہیں مل گئی۔ اسے چائے کا کہہ کر میں کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ وہ نارمل تھی، بالکل نارمل۔ گزرے دنوں کی تلخی کو اندر ہی کہیں دبا گئی تھی۔ وہ چائے اس کے سامنے رکھ چکی تھی۔ اسے نکلتے دیکھ کر میں نے ٹوکا، بیٹھ جائے۔ وہ بیٹھ گئی۔ میں بات شروع کرنا چاہتا تھا جب اس نے پوچھ لیا، سائرہ کیسی ہے؟ میں حیران ہوا، اسے معلوم ہی نہیں تھا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، میں کہہ رہا تھا، دوسری بڑی غلطی۔ اس نے تصحیح کی۔ وہ کتنے ٹھہرے ہوئے انداز میں بات کیا کرتی تھی۔ اس لمحے مجھ پر ادراک ہوا کہ وہ بدل گئی تھی، شاید اس کی محبت میں جاننے کو بے چین ہو گیا، تبھی دوبارہ اس کے روبرو ہو گیا۔ میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ میں بھی اس سے اسی دور سے محبت کرتا تھا، اپنی بے سکونی کی داستان بھی اسے سنانا چاہتا تھا، لیکن منہ سے نکلا بھی تو کیا؟ اتنا صبر کیسے کر لیا؟ میں حق تقصا استفسار کر رہا تھا۔ صبر تو آ ہی جاتا ہے، وہ مشینی انداز میں جواب دے رہی تھی۔ نفرت نہیں ہوئی مجھ سے؟ میں نے پھر سے سوال کیا۔ نہیں۔ امید کی کرن جاگی۔ کیوں؟ محبت جو ہو گئی تھی، وہ لاجواب کر گئی تھی۔ میرا دل کرلایا۔ معاف کر دو گی؟ میرا لہجہ پر امید تھا۔ نہیں، صاف انکار کر گئی تھی۔ میں بےتاب ہوا۔ اگر میں معافی مانگ لوں تب بھی نہیں؟ نہیں۔ وہ کتنی کٹور لگ رہی تھی۔ خیرت پلیز۔ میں ملتجی ہوا۔ نہیں کروں گی۔ وہ اڑ گئی تھی۔ پھر اتنا انتظار کیوں کیا؟ محبت نے منتظر ہی رکھا۔ عجیب منطق تھی۔ اب نہیں ہے۔ میں پھر سے مضطرب ہو گیا۔ کیا؟ محبت ہے؟ وہ صاف کہہ رہی تھی، تبھی تو پرسکون تھی۔ تو پھر بڑا گہرا وقفہ آیا تھا۔ کاش آپ کو پہلے مجھ سے محبت ہو گئی ہوتی۔ اس نے کہا تھا اور اٹھ گئی تھی۔ میں کچھ بھی کہہ نہ پایا، اسے کچھ بتا بھی نہ پایا، اور اب سکتے کے عالم میں بیٹھا تھا۔ ہاتھ میں وہی کاغذ تھا جو کچھ دیر قبل خیرت کے بے جان ہاتھ میں تھا۔ ذہن میں ایک ہی فکرہ ٹھوکرے مارے جا رہا تھا۔ I'm sorry. She is expired. وہ سناٹوں کی زد میں آ گیا تھا۔ سکتہ ایسا شدید تھا کہ سانس لینا محال لگنے لگا، یہاں تک کہ آنکھ نم ہوئی اور ایک آنسو بے بسی کی انتہا کو پہنچتے ہاتھ پر گر گیا۔ ہم تیرے سوگ میں چپ بیٹھے تھے، آنکھ کے پار کسی روئی ہوئی یاد کی خاموش صدا تصویریں پھر پھڑاتی ہیں بہت بے آواز۔ شہر سے کٹ کے بھی تنہائی نہیں جاتی تو رو پڑتے ہیں۔ کتنے آزردہ ہیں افسانے میرے، گمشدہ بچوں کی مانند بہت سہمے ہوئے۔ دل بھی کھویا ہوا ایک بچہ ہے، اجنبی لوگوں کے چہروں کی طرف تکتا ہوا۔ ایک گھبرائی ہوئی حیرت ہے، خوف کی ماری ہوئی غیرت ہے۔ صبر کے ساتھ ایک اگر زندہ رہا جا سکتا، کربلا میں نہ کوئی مر جاتا۔ صبر کے ساتھ اگر زندہ رہا جا سکتا، زہر پینے کی ضرورت ہی نہ رہتی باقی۔ مجھ سے ہوتے نہیں، حد سے روز ہو جاتے ہیں۔ المیے ساتھ لگے رہتے ہیں، بد نصیبی کا کوئی ذکر نہیں۔ تم ہمیں ملتے تو خوش ہو جاتے، تیرے اعزاؤں کے رسیاؤں کو تسکین ملتی۔ موت ہی موت کا پس منظر ہے۔ میں خیرت حسان، جسے محبت ہوئی اور تکمیل بھی کر ڈالی، لیکن اسی محبت نے پتھر کا کر ڈالا۔ 3 سال پہلے مجھے پتا چلا کہ مجھے برین ٹیومر ہے، لیکن تب قابل علاج تھا۔ پر میں زندگی میں اتنی نڈھال ہوئی کہ علاج کی طرف دھیان ہی نہیں دے پائی۔ آپ کے جانے کے بعد بابا بھی چلے گئے۔ جان سے عزیز رکھنے والے باپ کا سایہ اٹھا تو لگا آسمان چھن گیا۔ یہ دھچکا بہت پہلے سے بھی شدید تھا، میں سنبھل نہ پائی۔
سر کی ٹیسوں کو ٹھٹائی سے نظر انداز کرتی، میں خود اذیتی کی انتہا پر تھی۔ میں ٹھیک ہونا ہی نہیں چاہتی تھی، چاہ کر بھی یہ درد کسی کو بتا نہ پاتی اور اسے روگ بنا کر پالتی رہی۔ میرا دل کرلا کر کہتا کہ آپ لوٹ آؤ، لیکن جب آپ آئے تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ پھپھو نے بتایا تھا آپ معافی کے طلبگار ہیں، اور میں نے انہیں بتا دیا تھا خیرت احسان نے عرفان ہمدانی کو معاف کیا، لیکن ساتھ نہیں دے پاؤں گی کہ زندگی اب وفا نہ کرے گی۔ سچ کہوں تو میں نے نہیں سوچا تھا کہ عرفان ہمدانی جو پرفیکشن کا قائل تھا اس کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہوگا، لیکن آپ مطمئن رہیں، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ بس یہ سمجھ لینا، بیٹی کی تربیت کرتے ہوئے اس کی ہر خواہش پوری کرتے کرتے یہ یاد رکھنا کہ اگر زندگی میں کبھی اسے کسی شاندار انسان سے محبت ہو جائے تو اس کی خوشی کی خاطر مجبور باپ کا رول پلے کرنے کی بجائے اسے رو لینے دینا، اسے سمجھانا اگر محبت کے بدلے محبت نہ ملے تو یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ اپنی بیٹی کے لیے یہ سودا کرنے کبھی بھکاری بن کر اس کی خوشیاں مانگنے مت جانا، اسے باپ بن کر بتانا کہ محبت کرنے سے پہلے مقابل کے دل میں بھی جھانک لو، ورنہ قدم وہیں روک لو، وگرنہ محبت مل کر بھی نہیں ملتی، یہاں تک کہ جان نکل جاتی ہے۔ تحریر ختم ہو گئی تھی، پر وہ بھی ویسے ہی بیٹھا تھا۔ حسرتیں، مایوسی، کرب، اذیت، لامتناہی دکھ، پچھتاوے، کتنے احساس یکلخت اسے جکڑ گئے، آخری بلا کی طرح پکڑ کر گھسیٹنے لگے اور کھینچنے لگے، جھٹکے دینے لگے، آنکھوں میں راکھ ابھرنے لگی، درد کا جھکے لگانے لگا۔ کیا کیا نہ ملال دل میں اتر آئے، اس کی ایک ایک اذیت، ایک ایک پشیمانی، منت، سماجت، وہ اس سے بات کرنے کو، ملنے کو ترس گئی تھی، پر یہ پتھر اپنی انا کے خول میں بند رہا، وہ اسے سزا دیتا رہا، اور آج وہ عمر بھر کے لیے سزا دی گئی تھی۔ کون جانتا تھا کہ وہ عرفان ہمدانی جو بے حس مانا جاتا تھا کیسے ٹوٹ کر بکھرا تھا کہ سمیٹنے کی حد سے باہر نکل گیا۔ آج کبھی نہ رونے والا عرفان بلک رہا تھا تو کس نے دیکھا تھا؟